Hello everyone, welcome to our channel Famous Personalities by MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाक़यात के बारे में बताएंगे। So do subscribe our channel and press the bell icon so you can get updated to our new videos। आज हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 100 साल तक तौहीद पर कायम रहने के बाद लोगों में फिर से बुत परस्ती शुरू हो गई। इसकी इब्तदा इस तरह से हुई कि उन बुरे लोगों में बाज़ नेक लोग भी मौजूद थे। ये बुरे लोग उन नेक लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे और उनसे तकर्रुब हासिल करते थे। उनकी शान में बहुत मुबालगा करते थे। जैसे आजकल लोग बाज़ उलमा और सालीन की तारीफ में बहुत हद तक चले जाते हैं। यही चीज़ बाद में शिर्क का ज़रिया बनी। सूरत नूह आयत 23 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और उन्होंने कहा, और हरगिज़ अपने माबूदों को न छोड़ना। और आद और सवा और नऊस और यऊक। इस आयत की तफसीर बयान करते हुए इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाज़ नेक आदमियों के नाम हैं। जब वो फोत हो गए थे तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाल दी कि जहाँ वो हजरात बैठा करते थे वहाँ उनके बुत बनाकर रख दो और उनको वही नाम दो जो उन बुजुर्गों के थे। उन्होंने ऐसा ही किया और पत्थर के बुत बनाकर वहाँ रख दिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा ना हुई, लेकिन जब ये लोग फोत हो गए और इल्म मिट गया तब उनकी पूजा होने लगी। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के यही बुत बाद में अरब में पूजे गए और अल्लाह ताला के फरमान का यही मतलब है कि नेक लोगों के बुत बना दिए गए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूजा की गई और सब लोगों ने एक अल्लाह की इबादत से इनकार कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम अकेले इस दुनिया में तौहीद परस्त रह गए। नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल से भी ज्यादा जिंदा रहे और उनसे पहले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी कई सौ साल तक रहे। इस तरह बीज की सूरत भर गई, यानी कुफ्र और शिर्क ने दौर पकड़ा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 कर्न थे और एक कर्न 100 साल का होता है। आदम अलैहिस्सलाम के बाद लोग तौहीद पर कायम रहे, मगर आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने उन्हें शिर्क के रास्ते पर डाल दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की दावत दी। उन्होंने बहुत मुशक्कत उठाई, जैसा कि सूरत नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला बख्शिश और रहम करने वाले के नाम से शुरू करता हूँ। यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और खबरदार करो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। नूह ने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो, उससे डरा करो और मेरा कहना मानो, तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक छोड़ देगा। काश तुम्हें समझ होती। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में सख्त मेहनत करते, दिन रात लोगों के घरों में और इज्तिमात में जा जाकर उन्हें दावत देते। आप उन्हें एलानिया और पोशीदा दोनों तरह से दावत देते, यहाँ तक कि दावत देते देते उन्हें 950 साल गुजर गए, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई भी ईमान न लाया। तब उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपनी कौम को दिन रात तेरी तरफ बुलाया, लेकिन मेरे बुलाने से ये लोग और ज्यादा भागे। उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठोंस ली और अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए। कहने लगे, हम तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते, ये लोग तेरी बातें सुनना पसंद नहीं करते। मैंने फिर भी इनसे कहा कि अपने मालिक से बख्शिश तलब करो, वो बड़ा बख्शने वाला है। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की कौम में एक बादशाह था, वो बहुत मगरूर था। वो कौम से कहने लगा, नूह की बातों पर कान न धरो, ना उससे बहस करना, ये जो करता है इसे करने दो, अपने बुतों की पूजा पर डटे रहो। चुनाचे लोगों ने अपने बादशाह की बात पर अमल करते हुए नूह अलैहिस्सलाम की बातों पर कान ना धरे। तब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरियाद की, ऐ परवरदिगार, ये मेरा कहना नहीं मानते, इन लोगों की सुनते हैं जिनकी औलाद और माल ने ना तो फायदा दिया उल्टा नुकसान पहुंचाया, और उन्होंने मेरे साथ बड़ा दाव किया, यानी दूसरों को मेरा दुश्मन कर दिया।
آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اپنے دیوتاؤں کو ہرگز نہ چھوڑنا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا۔ اس طرح نوح علیہ السلام نے دن رات 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر صرف 80 لوگ ایمان لائے، اور ان ایمان والوں کی اکثریت فقراء، مساکین، ناتواں اور غلام قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مشکل سے 10 ایسے ہوں گے جو شرف و جاہ کے مالک تھے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی قوم کے مغرور سرداروں نے جب یہ دیکھا تو اکٹھے ہو کر نوح کے پاس آئے اور کہا، اے نوح، ہم چاہتے ہیں کہ تیری باتیں سنیں اور لوگوں کو بھی تیری باتیں سنائیں اور سب تجھ پر ایمان لے آئیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شرط ہے کہ آپ کے حلقے میں یہ جو ذلیل اور حقیر لوگ آ گئے ہیں انہیں دھکے دے کر اپنے پاس سے نکال دیں، اس لیے کہ ہم اپنی قوم کے سردار ہیں اور مقام و مرتبے والے بڑے لوگ ہیں، اس لیے ہم ان فقیروں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، اگر آپ انہیں نکال دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی ان سرداروں کی تردید سورۃ ہود آیت 27 تا 31 میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافروں کے سردار نوح سے کہنے لگے، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تو ہماری طرح ایک آدمی ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ہم میں ذلیل ہیں، وہ بھی اوپر کی عقل سے، اور ہم تو تمہیں کسی بات میں اپنے سے زیادہ نہیں پاتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے سردارو، بتلاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے جو دلیل آئی ہے اس پر قائم ہوا اور اس نے اپنی مہربانی سے مجھے سرفراز کیا اور تم سے وہ بات چھپی رہی، کیا زبردستی میں اسے تمہارے سر منڈ دوں، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ میری قوم والو، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا تو صرف اللہ کے ہاں اجر ہے، اور نہ میں ان ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت کی بات کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اللہ اسے بخوبی جانتا ہے، اگر میں ایسی بات کروں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اس پر نوح علیہ السلام کی قوم اور اکڑ گئی اور کہنے لگی، بس بہت ہو گیا، تو نے ہمیں بہت ڈرا دھمکا دیا، بس اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا تو وعدہ ہم سے کرتا تھا اس کو لے آ۔ نوح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا، عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اس کا عذاب آئے گا کوئی بھاگ نہیں پائے گا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ان کی قوم سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اگر تم پہ یہ گراں گزرتا ہے کہ میں تم میں رہتا ہوں اور تمہیں اللہ کی باتیں سناتا ہوں اور تم اس سے چڑھتے ہو، مجھے نقصان پہنچانے کے ڈر پہ رہتے ہو، تو میں صاف کہہ دیتا ہوں، مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں، تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم سے جو ہو سکے کر گزرو، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، تم اپنے شریکوں اور جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور مل جل کر مشورہ کر کے کھول کر بات پوری قوت کے ساتھ مجھ پر حملہ کرو، تمہیں قسم ہے میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھو، میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو چیلنج کیا، لیکن کسی میں طاقت نہ ہوئی کہ نوح علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے، کہنے لگے، اسے چھوڑ دو، یہ مجنون ہے اور بے وقوف ہے۔ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ سالوں گزر گئے، کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ پھر پہاڑ پر رہنے والے لوگ روز بروز برائی میں ترقی کرتے رہے، اور جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے ان کے علاوہ کوئی بھی شخص ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دیتے رہے مگر بے اثر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب کوئی شخص ایمان نہ لائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود میں فرماتے ہیں، نوح کی طرف وحی کی گئی، آپ کی طرف جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان نہ لائے گا، بس آپ ان کے لیے غمگین نہ ہوں۔ نوح علیہ السلام کے جذبے کو دیکھیے کہ وہ 950 سال تک دعوت دیتے رہے، پھر بھی نا امید نہ ہوئے۔ پھر جب اللہ کی طرف سے حکم آیا تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف بد دعا کی۔ سورۃ نوح آیت 26 تا 28 میں کہا گیا ہے، نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر ڈالیں گے۔
اور ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکرے ہوں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو کوئی ایماندار ہو کر میرے گھر آئے ان تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے ہمیں مدد کے لیے پکارا تو ہم نے اس کی مدد کی اور اسے ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، نہ ہی وہ بڑھئی تھے اس کام سے واقف ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو۔ اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی کہ وہ اس طرح کریں اور مزید تعلیم کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ ان کو بتاتے گئے کہ اس طرح سے کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے ارد گرد درخت نہیں تھے، نہ پانی تھا، چنانچہ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا، پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرنے لگے۔ آپ بڑے بڑے تختے بناتے اور کیل تیار کرتے اور ان کیلوں کو تختے میں ٹھوکتے، آپس میں ان تختوں کو ملاتے، یہاں تک کہ بہت بڑی مضبوط اور دیو ہیکل کشتی تیار ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام نے اس کو 100 سال میں تیار کیا۔ یہ تھی وہ کشتی جسے نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق تیار کیا تھا۔ سورۃ القمر آیت 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے نوح کو اس کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی تھی۔ نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور کشتی بنانے لگے۔ وہ لوگ جب انہیں کشتی بناتا دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، پہلے تو نبی تھا، اب بڑے بن گیا، یہ کیسا مجنون ہے، پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ تعجب ہے اس پر۔ اللہ نے کافروں کے مذاق کا ذکر سورۃ ہود آیات 38-39 میں کیا ہے۔ نوح کشتی بنانے لگے، اس قوم کی جو جماعت اس کے پاس سے گزرتی وہ اس کا مذاق اڑاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام ان سے کہتے، جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے۔ کشتی کا حلیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک کشتی تیار کی اور اسے تارکول میں لت پت کیا۔ اس وقت سے تارکول کا ظہور ہوا۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ اس کی بلندی اور گہرائی کے بارے میں کہا گیا ہے 30 ہاتھ تھی، اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جس طرح سے اس کو نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح سے اس کو اوپر سے بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ اس کو نقصان نہ پہنچا دے، اور جس طرح نیچے والے غرق ہونے سے محفوظ رہیں اسی طرح اوپر والے بھی محفوظ رہیں۔ گویا وہ ایک گیند کی مانند تھی جس میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے، ہر درجے میں ایک دروازہ، اس کے اوپر 3 دروازے اس طرح کھلتے تھے کہ ہر دروازہ اوپر والے دروازے پر کھلتا تھا۔ اس طرح سے یہ کشتی کا حلیہ تھا جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کشتی آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی باقی رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس صدی میں علماء کے ایک گروہ نے اس کشتی کو ترک کے پہاڑ پر پا لیا ہے اور اب وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کا حلیہ وہی ہے جیسا کہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد طوفان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان کے ظہور کی نشانی حضرت نوح علیہ السلام کو بتائی۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تندور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب یہ تندور جوش مارنے لگے اور پانی اس سے ابلنے لگے تو سمجھ لینا اللہ کا وعدہ آ گیا۔ چنانچہ اس وقت مومنوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا لے کر کشتی میں سوار کر لینا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود آیت 40 میں فرماتے ہیں، یہاں تک جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں جوڑے دوہرے سوار کر لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان والے بہت کم تھے۔ کشتی میں سوار ہونے والے لوگوں کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ جب تنور ابلنے لگا، کشتی ان کی بستی سے دور پہاڑ کی طرف تھی۔ اللہ کی قدرت سے تمام قسم کے جانور کشتی میں خود ہی آ گئے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں سوار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر آیت 11-12 میں فرماتے ہیں،
بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا۔ بس اس کام پر جو پانی مقرر کیا گیا تھا خوب جمع ہو گیا۔ آسمان سے نازل ہونے والا پانی اور زمین سے نکلنے والے پانی نے ہر چیز کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نوح نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ہمارے حضور دعا کی، ہم تو ہیں ہی بہترین طور پر دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ فوراً ان کی دعا قبول کر لی، اس تکلیف اور ایذا سے انہیں بچا لیا جو انہیں کفار سے روزمرہ پہنچ رہی تھی، اور ان کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والا بنا دیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلے دیتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، پانی میں طغیانی آ گئی، اس وقت ہم نے تمہیں کشتی پر چڑھا لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ پانی پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، اور اس پانی میں نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے رواں دواں تھی۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ یہ دعا پڑھیں، اللہ کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور رحم والا ہے۔ نوح علیہ السلام کے تمام گھر والے سوائے ان کے بیٹے کنعان کے کشتی میں سوار تھے۔ نوح علیہ السلام نے کنعان کو پکارا اور کہا، میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس بدبخت نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسے غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے اہل کو نجات دیں گے، چنانچہ جب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بیٹا غرق ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، اے اللہ، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائیں گے، اور آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں، لہٰذا ناممکن ہے کہ آپ کا وعدہ پورا نہ ہو۔ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لے کر پانی کی موجوں پر بلند ہو رہی تھی، اور زمین پر موجود ہر چیز، انسان، حیوانات، چوپائے، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ اگر کوئی زندہ بچہ تھا تو وہ کشتی والے تھے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 ماہ کشتی میں رہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ 10 محرم کو کشتی سے باہر نکلے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ سارا پانی نکل جائے، زمین نے سارا پانی نکل لیا۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کے ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیں، آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان قوموں پر بھی جو آئندہ آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی، اور آپ کی نسل میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے پر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بہت سی روایات میں یہ بات مذکور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت لمبی مدت 6 ماہ تک کشتی میں رہے۔ آپ نے طوفان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک کبوتر بھیجا جو واپس آ گیا، اسے پاؤں رکھنے کو جگہ نہ ملی۔ اسے دوبارہ بھیجا گیا تو وہ پھر واپس آ گیا۔ چند دن کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو دوبارہ بھیجا تو اپنی چونچ میں زیتون کی ایک ٹہنی لیے ہوئے تھا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے معلوم کیا پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے اور درخت وغیرہ اگ چکے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دوبارہ کبوتر کو بھیجا تو جب وہ لوٹا تو اس کے پاؤں خاک آلود تھے۔ نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ طوفان رک گیا ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے۔ اس طرح نوح علیہ السلام زمین پر اتر آئے۔ زمین پر ان کے اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ کوئی انسان موجود نہ تھا۔ جزیرہ عرب، فلسطین اور ارد گرد کا علاقہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ اس کے علاوہ سب طوفان کی نذر ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی نسل کے علاوہ کوئی نسل باقی نہ رہی۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اور ابو البشر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ صفات آیت 75-77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ کہ ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں. ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ دیگر رسولوں کے متعلق کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ چڑھا لیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس. سام کی نسل زیادہ تر سفید رنگت کی تھی، بہت کم لوگ اس میں سیاہ فام تھے، البتہ کچھ گندمی تھے. حام کی نسل سیاہ فام تھی، بہت کم لوگ سفید رنگت کے تھے، اور یافس کی نسل سرخی مائل کی رنگت کی تھی. عرب اور بنی اسرائیل سام کی اولاد ہیں، تمام حبشی حام کی اولاد ہیں، ترک اور مشرقی ایشیا کے لوگ یافس کی اولاد ہیں. طوفان کے بعد نوح علیہ السلام نے 350 سال تک زندگی بسر کی، پھر وہ وفات پا گئے. روایات کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہیں، دوسری روایت کے مطابق آپ لبنان میں دفن ہیں. تو یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.